बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 9 मई 2024 और हर जगह पर टीवी इश्तिहारात हों, अखबारात और फिर टीवी प्रोग्राम्स या फिर रियासती सतह पर कोई भी इवेंट हो, 9 मई और 9 मई हुई आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आग का खेल जनाब शुरू हो चुका है और इमरान खान को फांसी देने का ऐलान। ये ऐलान मैंने नहीं किया, ये खबर किसी सहाफी ने ब्रेक नहीं की या किसी सियासतदान की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ अब तक की सबसे खतरनाक तरीन तकरीर कर डाली है। और इस तकरीर के बाद पाकिस्तान की फौज का ये पॉलिसी बयान है जिसने इमरान खान पर बिजलियां गिरा दी हैं। और ये अब तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका एक एक लफ्ज जो है वो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, ये मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन अभी जो इस सूरत हाल है वो इमरान खान के लिए कुछ अच्छी नहीं है। और फिर जनाब आज ही दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पर भी बहुत बड़ा वार किया गया। और ये भी वार जो है वो मैंने नहीं किया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनकी ताकतवर शख्सियत की जानिब से कर दिया गया है। तो ये वार क्या है? आज शहबाज शरीफ जो है उनको अकेला छोड़ दिया है इस्टेब्लिशमेंट, और छोड़ा भी 9 मई के हवाले से। तकरीब में आर्मी चीफ साहब क्यों नहीं पहुंचे, वो क्यों गायब हुए, अहम तरीन सवाल है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान मुज़ाकरात में आज एक नया मोड़ आया है, और ये नया मोड़ के डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल दिया है। तो उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज 9 मई को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया और बहुत सारे प्लांटेड आज जो है वो कुछ रैलियां निकलवाने की कोशिशें होती रहीं। स्कूल के बच्चों को गर्मी में बाहर निकाला और उनको अपनी पसंद के बैनर्स दिए कि इमरान खान दहशतगर्द। 9 मई एक दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन वो बैनर्स के सामने उन्हीं बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो खैर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ एहतजाज थे, रैलियां थीं। अभी डेरा गाजी खान का जलसा भी है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं जलसा गाह में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वो जलसा भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका क्या पैगाम होगा, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, ये आज उस जलसे से बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, उनको आज गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, उनको आज गिरबान से पकड़ने की कोशिश हुई कि उनको भी हम गिरफ्तार कर लें। लेकिन फिर कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनकी गिरफ्तारी को नाकाम बनाया और उनको जो है वो गिरफ्तार होने से बचा लिया है। यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, मेगा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। सोशल मीडिया की आवाजें बंद होने जा रही हैं, पूरे के पूरे सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा जो कानून शहबाज शरीफ ने पास कर लिया है। तो लिहाजा ये मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ से कम फिजा पैदा नहीं है। तो जनाब, एक और अहम खबर है कि शेर अफजल मर्रद साहब जिस तरह से पार्टी के अंदर बदमाशी कर रहे हैं या फिर जो बयानात वो दे रहे हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद जो एक नया लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू हो गई, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की और कहा कि अब पार्टी ने शेर अफजल मर्रद को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। अगर वो 14 दिनों के अंदर शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देते तो फिर शेर अफजल मर्रद साहब को अगले 2 हफ्तों के अंदर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये खबर मैंने आपको परसों भी दी थी कि अब इनका वक्त खत्म हो गया और अब ये पार्टी को इनसे निकाल देंगे और फिर पार्टी के जो अंदर के मामलात हैं शेर अफजल मर्रद बाहर जाकर लीक आउट करेंगे और आग का जो मुंह है वो खुल जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अब आप देखेंगे अगले 2 हफ्तों के अंदर कि शेर अफजल मर्रद साहब को पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। और उमर अयूब साहब ने कहा कि शेर अफजल मर्रद को इमरान खान ने बहुत इज्जत और एहतराम दिया और शेर अफजल मर्रद को बारहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत भी की। लेकिन अब इमरान खान ने हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मर्रद को कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से अलग किया जाए। इमरान खान ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी शेर अफजल मर्रद के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले और इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मर्रद को शोकास नोटिस जारी किया जाए। इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ जाती ताल्लुकात को शेर अफजल ने जो है वो जिक पहुंचाया और सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं और शेर अब्दुल मर्रद ने सऊदी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की है। तो लिहाजा जनाब, आज शेर अब्दुल मर्रद साहब के नाम पर कांटा लग चुका है और इनको बहुत जल्द पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। तो शेर अब्दुल मर्रद साहब जो हैं उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात मैंने सियासी कमेटी के इजलास के दौरान सियासी कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज उमर अयूब ने मुझे हटाने के लिए खान साहब की हिदायत का ऐलान किया। कल शाम से यही फैसला मीडिया पर नशर किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि यह फैसला बहुत पहले किया था और इसे मीडिया के साथ शेयर भी किया गया था। आज इसके पीछे सिर्फ खान साहब का नाम लिया गया है और मैं किसी बयान पर यकीन नहीं करूंगा
جب تک خان صاحب خود مجھے یا بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے یہ پیغام نہیں پہنچاتے، میں آرام کر رہا ہوں اور تب ہی بات کروں گا جب خان صاحب میری بات سنیں گے اور اس کے بعد مسائل پر فیصلہ کریں گے۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ اس وقت میرے جواب کا انتظار کریں، تاہم میں خان صاحب کے فیصلوں کا احترام کرتا ہوں۔ آج پنجاب اسمبلی سے ایک اور بڑی خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی نے 9 مئی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے قرارداد کی کاپیاں پھاڑ ڈالی اور قیدی نمبر 804 کے حق میں جو ہے وہ جناب نعرے بازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال تو جناب آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 3 رکنی کمیٹی تھی کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ وہ ان کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے اور پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مینڈیٹ شبلی فراز، عمر ایوب اور علی من گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو دیا گیا۔ تو آج جناب جنرل عاصم منیر اور کپتان مذاکرات میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے اور پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس کا نیا پنڈورا باکس بھی کھول دیا ہے۔ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے آج کیا کہا، آج ان کی عمران خان صاحب سے میڈیا میں اڈیالہ جیل میں اہم ترین ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث فوج کے چند لوگوں کو سزا دی گئی، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ بھی موجود تھے، کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب، ان کو سیک کر دیا گیا۔ ڈفرنٹ میجر رینک کے لوگ، بریگیڈیئرز اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر فوج کے چند لوگوں کو اس میں سزا دی گئی، ساری فوج کو نہیں دی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں پر الزام لگایا گیا اور پوری جماعت کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کو بڑا افسوس تھا کہ پریس کانفرنس کر کے فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے عمران خان کو بالکل خوش و خرم اور ایک بڑا لیڈر جو پاکستان کی فکر کر رہا ہے اور وہ ساری قربانیاں دینے کو تیار ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول آدمی ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی سروے ہو جائے، الیکشن نے ثابت کر دیا کہ 70 سے 80% تک عمران خان کی مقبولیت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اتنی بڑی مقبولیت رکھتا ہو۔ عمران خان کو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کے اندر فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا گیا، جو حالیہ DGSPR کی پریس کانفرنس تھی۔ تو جناب شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سفارتخانے کے ڈپٹی پولیٹیکل کونسلر جو ہیں ان سے آج ایک اہم ترین گفتگو کی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اب مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی صلح ہو جائے۔ تو شبلی فراز صاحب نے وہاں پر کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ ملک کی صورتحال کے پیش نظر ڈائیلاگ بہت ضروری ہے اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت تشدد اور فساد کو رد کرتی ہے۔ اور یہ ملاقات جو ہے وہ جناب اسلام آباد میں ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان پاک امریکہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون، IMF پروگرام اور معاشی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسری ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی وفد کی ہے۔ امریکی سفیر پہلے ڈونلڈ روم ملے، تو آج جناب امریکی جو سفارتخانہ کے پولیٹیکل کونسلر ہیں وہ شبلی فراز صاحب سے ملے ہیں۔ تو امریکہ عمران خان کی صلح کروانے کے لیے جناب میدان میں اتر چکا ہے۔ تو لہٰذا ایک مذاکرات میں ایک نیا موڑ سامنے آ سکتا ہے اور شاید یہ برف پگھل جائے، لیکن فوج کا جو غم و غصہ ہے، جو ان کا موڈ ہے، اس سے چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جس وہاں پر جا چکے ہیں تو وہاں سے واپسی کا راستہ جو ہے وہ اس وقت ممکن ہوتا ہوا جناب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو آج شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی ایک بہت بڑا جناب بار ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر جو ہے وہ تقریب منعقد کی اور پھر اس تقریب میں انہوں نے آرمی چیف صاحب کو مدعو کیا اور اس میں جناب مسلح افواج کے دیگر سربراہان کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ سربراہان وہاں پر نہیں پہنچے۔ وہ کیوں نہیں پہنچے؟ حالانکہ 9 مئی کی تقریب تھی، فوج کو غم و غصہ بھی ہے، DGSPR کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی، لیکن آرمی چیف صاحب وہاں پر کیوں نہیں پہنچے؟ اہم ترین سوال ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جناب کہا کہ ملک کے خلاف بغاوت اور فوج بھی تقسیم کرنے والوں کو ہر صورت کٹہرے میں لائیں گے اور 9 مئی کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ اور اس ساری تقریب میں جناب وفاقی وزراء بھی شریک تھے، وزیر اعظم خود بھی شریک تھے اور جناب انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ 2019 میں دشمن نے چھپ کر وار کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے جانبازوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ 2019 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، ہاٹ لائن پر خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو لیا، سب کو لیا، جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ بتائیں کہ عمران خان بھی جان باز تھا، اس نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب ان کو الٹا لٹکا دیں، آپ ریٹیلیٹ کریں۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، خان صاحب نے آدھی رات کو تقریر کی اور پھر جب انڈیا کو ہم نے جواب دیا، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی پوری اسٹریٹجی موجود تھی۔ حالانکہ اس وقت یہ ہمیں اطلاعات بھی تھیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹیلیٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑا سا جو ہیں وہ جو اعجاز علی صاحب نے بات کی تھی نا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو خیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے وہاں پر بڑے پن کا جو ہے مظاہرہ کیا تھا۔ تو آج جو ہے وہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ آج کی اس تقریب میں نہیں آئے، لیکن وہ ایک اور جگہ پر چلے گئے۔ انہوں نے وہاں پر جو سخت ترین خطاب کیا، جو عمران خان کے خلاف خطرناک ترین جو ہے تقریر ہوئی ہے آرمی چیف کی جانب سے، اس نے لنکا ڈھاتی اور بات اب جو ہے وہ پھانسی تک جا پہنچی ہے۔ تو آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اہم ترین جناب خطاب کیا
اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ 9 مئی کو لوگ مجرمانہ عناصر کے مضمون سیاسی مقاصد نہیں سمجھ سکے اور خواہشات کا ایندھن بنے، یعنی کہ انہوں نے جناب کہا کہ یہ عمران خان کے مجرمانہ ایک سیاسی مقاصد تھے اور عوام جو ہے ان کے خواہشات کا ایندھن بن گئی، یعنی کہ عوام کے اوپر بھی ایک بڑا بار اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی بڑا بار۔ ان ورگلائے ہوئے افراد کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ یہ بڑا اہم چیز، بڑی انہوں نے امپورٹنٹ چیز جو ہے بیان کی ہے کہ ورگلائے ہوئے افراد کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا۔ عمر عطاب بندیال صاحب کو بھی آج رگڑ ڈالا ہے، حالانکہ ایک جو ہے وہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی، آپ کسی کو بھی احاطہ عدالت سے گرفتار نہیں کر سکتے، وہ غیر قانونی ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے غیر قانونی طور پر گرفتاری کی بھی تھی تو آپ جو ہیں وہ سپریم کورٹ اس کو شک کا فائدہ نہ دیتی، یعنی کہ یہ قانون کی بات تو ہوتی ہے ملک میں ہے، تو یہاں پر تو قانون ہمیں پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ جس رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جس پاکستان میں ہمیشہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنا چاہیے، تو سیاسی استحکام تو قانون کے مطابق آئے گا، تو سپریم کورٹ نے تو قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا، تو آپ ان کو ورگلائے ہوئے افراد کو سپریم کورٹ سے ریلیف دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ان کو، یہ عمران خان صاحب کو بات کر رہے ہیں کہ یہ اصل رہنما ہیں پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق۔ آرمی چیف نے 9 مئی کو لاہور گریجن کا دورہ کیا اور آرمی چیف نے یادگاری شہداء پر جو ہے وہ پھول بھی رکھیں۔ تو سب سے اہم بات پھر انہوں نے جناب ہیڈ کوارٹرز میں بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کور ہیڈ کوارٹر جو ہے، انہوں نے کہا کہ تاریخ کا سیاہ باب رقم کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ عمران خان سے نہ کوئی ڈیل کریں گے، نہ کوئی ہم سمجھوتا کریں گے، اور پرتشدد کارروائیوں سے پاکستان کے دشمنوں کو قوم کا مذاق اڑانے کا موقع دیا گیا۔ اب وہی سازشی عناصر ڈٹائی سے بیانیہ توڑ موڑ کر ریاست کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ جناب بڑا خطرناک تقریر، بڑی ہی جناب یہ آگ کا کھیل ہے۔ اور یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو اعزاز سید کی جانب سے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا تھا کہ اگر عمران خان پیچھے نہیں ہٹتے تو ان کو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح الٹا لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی۔ تو یہاں پر اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں اور آرمی چیف صاحب کی بات دیکھیں کہ سازشی عناصر جو ہے بیانیہ توڑ موڑ کر پیش کر کے ریاست کو اس کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، ان سے معافی کا مطالبہ کیا گیا، تو اب ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آرمی چیف صاحب کی تقریر آپ کے سامنے ہے، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اور آج کی یہ سخت ترین تقریر بتا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے لیے آنے والا وقت انتہائی مشکل، انتہائی خطرناک ترین ہے۔ اور پھر جناب یہ جو ہے وہ بڑی عام چیز انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈا سے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انہوں نے لوگ وہاں پر بات کر رہے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اب سوشل میڈیا پاکستان میں جناب بند ہو سکتا ہے، آوازیں ہماری بند ہو جائیں گی، تو خیر اللہ مالک اللہ پاکستان کی خیر فرمائے۔ لیکن آج کی جناب یہ جو اس وقت تقریر ہے وہ انہوں نے جناب اس وقت بڑی اہم ترین بتا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا، اور خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں، تو لہٰذا اب 9 مئی کے مجرموں، منصوبہ سازوں، صورت کاروں کو انصاف کے ٹہرے میں جناب لایا جائے گا۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ اور ادارے کی بے رحمتی کرنے کی کسی کو اجازت جو ہے وہ جناب نہیں دی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کو سزا دینے کا فیصلہ آرمی چیف صاحب نے کر لیا ہے، اب عمران خان صاحب کو بخشا نہیں جائے گا، اور یہ بات جو ہے وہ جناب مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس وقت عمران خان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگا پر ناظمی خیال رکھنا، پاکستان زندہ باد۔